अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले एक फ़िक्रा मैं बताऊं, आपको सुनाऊं। देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम। तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। तारिक अज़ीज़ साहब पाकिस्तान का एक नामवर नाम था, MNA भी रह चुके हैं। और एक हमारे बचपन में एक प्रोग्राम आता था नीलाम घर, जो तवील तरीन यानी कि बहुत अरसे तक टीवी पे आता रहा, तो ये उसके मेज़बान होते थे। तो तारिक अज़ीज़ साहब जो थे आज इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला इनकी रूह को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत ही नामवर शख्सियत थे और बहुत ही अच्छे किरदार के मालिक थे। बस सिर्फ देखें व्यूअर्स, मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जो शख्स काम करता है उससे गलती भी हो जाती है। तो सिर्फ इनकी ज़िंदगी के ऊपर अगर हम एक नज़र डालें तो ये फिल्म स्टार भी रहे हैं, ड्रामों में भी आए हैं, MNA रहे हैं पाकिस्तान के। सिर्फ वो जो सुप्रीम कोर्ट हमला जो हुआ था नवाज़ शरीफ के दौर में, जो सुप्रीम कोर्ट पे एक हमला हुआ था, उसके ये नामजद मुलजिम भी रहे। तो ज़ाहिरी बात है कि जब एक बंदा जो होता है जिसकी पार्टी से वो खुद नहीं कर रहा होता, उससे पार्टी करवा रही होती है, तो बहरहाल अब तो वो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। तो मेरी फिर यही दुआ है कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जिनको ये मालूम है कि तारिक अज़ीज़ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए दुआ करें। तो व्यूअर्स, मैं आज आपसे 2 या 3 मौज़ूओं पे बात करूंगा। एक तो ये मैं आपको जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और एक चाइना लद्दाख के हवाले से बात करूंगा, और तीसरी बात मैं वही बजट के हवाले से और तनख्वाहों के हवाले से करूँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस की तरफ। तो आज उसकी तकरीबन 38वीं या 39वीं समाअत थी। उसके अंदर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब आज एकदम अदालत के अंदर तशरीफ़ ले आए, और अदालत में आने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब मेरी बेगम जो है, यानी कि उन्होंने आते के साथ ही वो डाइस पर आ गए। तो एक जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब अभी हुकूमती वकील जो हैं वो अपने दलाइल तकरीबन एंड पे हैं उनके, तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं जी, पहले आप मुझे सुन लें। तो अब मुझे ये तो मैं अब नहीं कह सकता व्यूअर्स, लेकिन ये आपको पता ही होगा कि जब कमरे अदालत के अंदर एक वकील जो होता है वो दलाइल दे रहा होता है, तो दूसरा शख्स को बोलने की भी इजाज़त नहीं होती। लेकिन जाहिर बात है कि वो घर का भेदी हो एक शख्स, यानी कि जिसे कहते हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही है जैसे कि ससुर के घर में दामाद। तो बात ये होती है कि वो तो हर जगह पे हर कमरे में आ सकते हैं, हर अदालत में आ सकते हैं। तो उन्होंने आने के बाद ये कहा कि जनाब मैं अपनी बेगम जो है, मेरी बेगम जो है, जिनके नाम पे वो जायदादें हैं, तो वो अदालत के अंदर बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बयान जो है वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए देंगी, तो जिसे कहते हैं कि वो बरतानिया से। तो उसके ऊपर जस्टिस जस्टिस कह रहा हूँ, बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि जनाब कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है, और अगर आप ये मनी ट्रेल दे दें और या आपकी बेगम दे दें तो हम इस केस को अभी ख़त्म कर देंगे, यानी कि ये तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो जब फिर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी उनको कहा, जो आपको पता ही है, जब मैं पिछली वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ कि वाहिद एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर एक जज को बचाने के लिए 10 जज जो हैं वकील बने हुए हैं, और एक जो हुकूमती वकील हैं वो समझ लें कि जिसे कहते हैं कि वो बस अपना एक वो बात आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात एक सवाल में उनके 10 सवाल निकाल लिए जाते हैं। तो उन जज साहब ने कहा कि जनाब बात ऐसी है कि अगर वो देना चाहती हैं तो इस तरह करें कि वो अपना आगे बयान दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए करना चाहती हैं। जब वीडियो लिंक के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी, फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि जी ऐसा करें कि आप एक तहरीरी उनसे ले लें और तहरीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दें। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि हम उसमें अपना अकाउंट नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने अकाउंट नंबर लिखा कि जिस अकाउंट से वो मनी ट्रेल हुई है, तो ऐसा ना हो कि कल कलां को मेरे उस अकाउंट के अंदर कोई शख्स पैसे डाल दे और उसके बाद मुझ पर रिश्वत का इल्ज़ाम हो जाए। तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ जज साहब को ये समझाना चाहता हूँ कि कितने सादे हैं आप। अगर आप इतने सादे ना होते तो ये जायदादें आपकी ना बनती। आपने वो अकाउंट नंबर आप दे दें,
اگر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل دودھ سے دھلے ہوئے ہیں تو وہ اکاؤنٹ نمبر آپ دے دیں اور اسی وقت بینک کے اندر یہ درخواست دے دیں کہ یہ اکاؤنٹ آج سے میرا بند کر دیا جائے اور نیکسٹ اکاؤنٹ آپ کھول لیں. اس میں کیا حرج ہے؟ اس کے اندر تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیں مختلف محکمے ہیں جو نیشنل یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ نیشنل لیول کے جو محکمے ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں بینکوں میں سرکاری اکاؤنٹ. وہ جب اپنے اکاؤنٹ یعنی کہ کلوز کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا نیکسٹ اکاؤنٹ کھول دیں اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہمارا کلوز کر دیں تو اس کے اندر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو یہ جو بات انہوں نے کی دلیل کی تو یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. اب وہاں پہ تو جج صاحبان بیٹھے 10 جج صاحبان بیٹھے ہیں. اب پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے روبرو 2 دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان نیازی کی بھی برطانیہ میں 6 جائیدادیں ہیں. تو وہ انہوں نے عمران خان نیازی کا ویورز یہ بات ذرا بڑے غور سے سننے کی ہے. جب عمران خان نیازی کے بارے میں کہا کہ ان کی 6 جائیدادیں ہیں تو حکومتی وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ اگر وہ عمران احمد خان نیازی موجودہ وزیر اعظم پاکستان کی اگر جائیدادیں ہیں تو سپریم کورٹ ان کو اپنی تحلیل میں لے لے یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ سیل کر دے اور وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہو گئی اگر وہ عمران خان کی جائیدادیں ہیں. لیکن آج سپریم کورٹ نے اپنے طور پہ جب پتہ کرایا تو وہ واقعی عمران خان نیازی نامی ایک شخص جو برطانیہ کا سٹیزن ہے برطانیہ کا رہنے والا ہے اور وہ پیدائشی طور پہ برطانیہ کا ہے وہ اس کی جائیدادیں تھی. تو آج سپریم کورٹ نے اپنا جسے کہتے ہیں کہ موقف ذرا سا وہ کر کے نہیں جی وہ ہم تو اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتے. یعنی کہ انہوں نے جب فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ آپ وہ جائیدادیں جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت میں لے لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس بات کو اگنور کر دیا اور ہم اس کو سننا ہی نہیں چاہتے. اس لیے نہیں سننا چاہتے کہ وہ بات ایک سچ نکلی کہ وہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی جائیدادیں نہیں ہیں بلکہ وہ عمران خان نیازی جبکہ موجودہ وزیر اعظم جو ہے ان کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. تو یہ تھوڑی سی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک وہ پھیلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ جی اس طرح بدنام کر دیں گے تو وہ ایسی کوئی بات نکلی نہیں اور وہ سپریم کورٹ کے بھی نالج میں آ چکی. ظاہری بات ہے اپنے ذرائع ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے بھی اپنے ذرائع ہوں گے. انہوں نے جب پتہ کیا ہوگا تو انہوں نے ہو سکتا ہے کسی کو ڈانٹا بھی ہوگا غلط بات تم کرتے ہو یہ تو کسی اور کی جائیداد ہے شکر ہے کہ ہمیں اس کے اندر نہیں پھنسایا ٹانگ ہم نے نہیں اڑا لی نہیں تو لینے کے دینے پڑ جاتے. تو بہرحال اب اسی طریقے سے ویورز ایک بات آپ کو بتا دوں یہ بات بڑی زبردستی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ضرور آئیں گے. مسلمانوں کا یہ ایمان ہے. لیکن ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ اس سے پہلے کہاں دجال بھی آئے گا. تو ویورز وہ ایک پشاور کے اندر ایک سیٹھ نام کے ایک جج صاحب ہیں ہائی کورٹ پشاور کے ہیں جنہوں نے مشرف صاحب کے لیے کہا تھا کہ پھانسی لٹکا دو اور ڈی چوک کھینچ کے لاؤ اور یہ لاؤ وہ لاؤ. تو وہ کانے ہیں بیسیکلی. تو کانا دجال کا پاکستان میں وقتاً فوقتاً ظہور ہوتا رہتا ہے کبھی افتخار چودھری کی شکل میں کبھی ان کی صورت میں ایک اور بھی ہیں. تو یہ جو کانے دجال ہیں تو کانا دجال صاحب جو تھے انہوں نے حکومت کے اوپر عمران خان کو ایک نوٹس بھیجا ہے کہ جناب توہین عدالت کا کہ جی حالانکہ یہ توہین عدالت نہیں بنتی. توہین عدالت اس لیے نہیں بنتی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ جس کے اندر آپ کسی بھی ادارے کو آپ کچھ کہتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی بات کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے ہے. یہ جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ ہے. کیونکہ جب آرمی کو گالیاں پڑ رہی تھی یہ پی ٹی این والے گالیاں دے رہے تھے آرمی کو جگہ جگہ تو جب ان کے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تو جناب وہ جب یہ جو جج اطہر من اللہ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو آزادی اظہار رائے ہے. اور یہ جو پشاور کا جو چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کا اس کے بارے میں ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 200 افراد جو سنگین جرائم میں ملوث تھے اور جن کو آرمی کورٹس نے سزائیں دی تھیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے پاکستان کے نہتے عوام کا خون بہانے میں ملوث تھے ان تمام کو اس کانا دجال نے بیلیں دے دی بلکہ نہ صرف بیل دی بلکہ باعزت طور پہ بری کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ججوں سے ایسے کانا دجالوں سے اور ایسے منافقوں سے ہم پہ رحم کرے اور پاکستان کو محفوظ رکھے. تو ویورز یہ تو تھی وہ والی بات.
عدلیہ کے بارے. اب آتے ہیں جناب ویورز، کل میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لداخ میں انڈیا کا اور چائنا کی جو جنگ چل رہی ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیا میڈیا نے کہا ہے کہ ہمارے 4 سپاہی اور 1 لیفٹیننٹ کرنل کو انہوں نے مار دیا ہے چائنا نے. تو میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے اپنے ذرائع سے جب معلوم کیا تو یہ تعداد کافی ہے. تو آج انڈین میڈیا 20 افراد کو مان رہا ہے کہ ہمارے 20 افراد جو تھے وہ چائنا سے جنگ کے اندر مارے گئے ہیں. لیکن ویورز ان کی تعداد 20 نہیں ہے. کل میں نے آپ کو جب کہا تھا کہ میں اپنے ذرائع سے جب معلوم کیا تو کافی زیادہ ہے. تو ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 90 سے 96 کے درمیان ہے. یعنی کہ 96 سے زیادہ نہیں ہے اور 90 سے کم بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر 2 لیفٹیننٹ اور 1 کیپٹن بھی شامل ہے اور 3 یا 4 میجر بھی شامل ہیں. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کنفیوژن یہاں پہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمارے وہ کیپٹن کرنل شیر خان صاحب تھے، تو ان کا وہ ایکچوئل رینک ان کا کیپٹن تھا لیکن ان کا نام کرنل شیر تھا. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے ان کے بھی کسی نے میجر اپنا نام ویسے ہی رکھا ہوا ہو. تو بہرحال جو ابھی اس پہ وہ چل رہا ہے تقریباً 3 میجر نام آ رہے ہیں، لیکن اب وہ کسی کا نام ہی میجر نہ ہو تو اس لیے میں یہ کنفرم تعداد نہیں بتا رہا کہ میجر کتنے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنے لیفٹیننٹ، اتنے کیپٹن، 1 لیفٹیننٹ کرنل اور باقی نچلا طبقہ شامل ہے، سپاہی جسے کہتے ہیں. تو ویورز یہ تو تھی اس کی بات. اور میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ چائنیز نیوی جو ہے وہ بحر الکاہل کے اندر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے. اب جو خبر ہے، آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے گی کہ بحر ہند کے آس پاس بھی چائنیز آبدوزیں اور جسے کہتے ہیں کہ چائنیز فریگیٹ پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ یہ اگر انڈیا نے کوئی بھی اس قسم کی حماقت کی کہ اس کے اوپر دھاوا بول دیا یا حملہ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ چائنا نے اپنے علاقے واپس لیے ہیں. چائنا کا سن 1947 سے اروناچل پردیش کے اوپر یہ ایک صوبہ ہے جو انڈیا نے غاصب قبضہ کیا ہوا ہے. جیسے ویورز اس کی انڈیا کی عادت ہے، پاکستان کے بہت سے علاقے انڈیا نے پاکستان بننے کے بعد قبضہ کر لیے، جن کو چاروں طرف سے انڈیا کی بارڈر لگتی تھی. اس میں ریاست جونا گڑھ شامل ہے، ریاست گوا شامل ہے، ریاست حیدرآباد دکن شامل ہے. تو یہ ہمارے علاقے تھے بیسیکلی پاکستان کے. اور ریاست جونا گڑھ جو ہے اس سے پاکستان تقریباً 1948 تک ہم اس کو جسے کہتے ہیں جب تک قائد اعظم زندہ تھے یہ ہمارے کنٹرول میں تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے چاروں طرف انڈیا تھا اور بیچ میں ریاست تھی، تو اس لیے انڈیا نے اپنی فوجیں ادھر داخل کر کے ان پہ قبضے کر لیے. تو اسی طریقے سے جو اروناچل پردیش ہے یہ ایکچوئل چائنا کا علاقہ ہے، چائنا کا حصہ ہے، اس کی چائنا سے بارڈر لگتی ہے. لیکن یہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ اروناچل پردیش کے اوپر بھی ابھی جو ہے یہ چائنا آگے کی طرف آ رہا ہے. تو اس لیے یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حماقت کرے انڈیا، تو اس لیے پہلے اس کے اندر یہ جو بحر ہند کے اندر جو چائنیز نیوی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم انڈیا کی جسے کہتے ہیں کہ بحری راستے سے کو کٹ آف کر دیا جائے گا. کیونکہ ایک سمرین سن 1965 کے اندر ہمارے پاس صرف ایک سمرین تھی پاکستان کے پاس، تو اس نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے تھے. غازی نام کی سمرین تھی جس نے کراچی کے ساحل سے لے کے اور بنگلہ دیش کے ساحل تک جو موجودہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا، تو انڈین بحریہ کو باہر نہیں نکلنے دیا تھا. اور یہ جو ان کا وکرانت، ابھی تو ان کے پاس وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر، اس ٹائم ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ورید تھا. وہ ورید ایئر کرافٹ کیریئر جو تھا یہ انہوں نے کہیں چھپا دیا تھا، بندرگاہ کے بیچ میں گھسیڑ دیا تھا کہ نہیں جی ہم، مقصد یہ کہ اس کو باہر ہی نہیں نکالا تھا. تو ویورز یہ تو تھی بات دوسری. اب آتے ہیں موجودہ بجٹ کی طرف. یہ میں آپ سے ایک بات پھر یہی کروں گا کہ بجٹ کے اندر تنخواہیں نہیں بڑھی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، تنخواہیں معقول ہیں. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پشاور کے اندر ایک کوئی محکمے کے لوگ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فضول میں ایک بات کر رہے تھے. اور ویورز میں ذاتی طور پہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ میرا تعلق بھی پشاور سے ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو بنفسہ نفیس خود بھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ANP سے ہے. وہ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے وہ اس محکمے کے ملازم نہیں تھے، وہ ANP کے لوگ تھے جو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ملازمین ہی نہیں تھے سرکاری، بلکہ وہ سینما میں ٹکٹیں بلیک کرنے والے، اڈوں پہ آوازیں لگانے والے کہ پشاور پنڈی فلانا ڈمکانا، اور کوسٹروں کے ڈرائیور، اور جسے کہتے ہیں کہ رکشا ڈرائیور تھے. تو میں ان کو بتاتے خود جانتا ہوں
کیونکہ پشاور کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے. پشاور بیسیکلی بہت چھوٹا سا شہر ہے، لیکن بس اس کے اندر آبادی زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ محلے بھی بڑے قریب قریب ہیں. تو جس نے اگر پشاور دیکھو تو ان کو معلوم ہوگا کہ پشاور کے اندر اگر آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے تو وہ 5 سے 10 دن کے بعد آپ کو بازار میں بھی کہیں مل جائے گا. اگر آپ اس کے گھر پہ نہیں جاتے تو وہ کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے. تو ویور وہ جو اچھا وہ انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، کہ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھی تو بدلہ لیں گے. تو بدلہ اگر وہ سرکاری ملازم ہیں، ان میں اگر 2-4 ہوں گے تو وہ بدلہ کیا لیں گے؟ وہ بدلہ یہی لیں گے کہ عوام جب ان کے پاس کسی کام سے جائیں گے، مثلا ایک فرض کرے کہ وابڈا کا اہلکار ہے اور بندہ جائے گا کہ جناب میرے بجلی کا یہ مسئلہ ہے، تو وہ اس کا کام نہیں کرے گا. تو یہ تو پہلے ہی نہیں کرتے، نہ وابڈا والے کرتے ہیں، نہ پانی والے کرتے ہیں، نہ میونسپل کارپوریشن والے کرتے ہیں. بلکہ ویورز یہ لوگ تو تنخواہ جو جس اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے اس کی چیک بکیں بھی ان کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ یہ تنخواہ تو بینک سے نکالتے ہی نہیں ہیں. یہ تو دفتر آنے کے بعد رشوت لے کے، کک بیک لے کے، اور جناب جسے کہتے ہیں چائے پانی لے کے گزارا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کے بہکاؤ میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو استقامت دکھاتے ہیں. تو ویورز اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. تو پاکستانی عوام، عالم اسلام تمام کو میری طرف سے اللہ حافظ. اور آپ کو وہی بات آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل جایا کرے. تو آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.